बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 24 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नीतिका। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान, मुसन्निफ एमी राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। ये किताब 312 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 24 सफ़ा नंबर 181 से। लेकिन मिस्टर स्टोकर, मैं कोई नौउम्र नौजवान नहीं हूँ, ना ही मैं सारी जिंदगी औरत से दूर रहा। गो मैंने शादी नहीं की, लेकिन आम इंसानों की मानद मेरी जिंदगी भी बेशुमार औरतें दाखिल हुई। कहना ये चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया का नया खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन न जाने वो कौन सा वक्त था, कैसा माहौल था कि ये लड़की मेरे दिल को भा गई। और मिस्टर स्टोकर, इस सफर में आपकी शमूलियत के लिए पेशकश मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्लोरिया के लिए की थी। इसके बावजूद मैंने आज तक सब्र किया। क्या आप इस बात पर मुझे दाद ना देंगे? वाइट खामोश हो गया। मैं और स्टोव मुंह फाड़े इसकी कहानी सुन रहे थे। इसके खामोश होने के बाद भी कई मिनट तक हम खामोश ही रहे। फिर मैंने कहा, अगर ये बात थी तो तुम्हें हमें वहीं सब कुछ सच बता देना चाहिए था। मैं अहमक इंसान नहीं हूँ स्टोकर। वाइट मुस्कुराया। गो तुम अब यहाँ ज्यादती करना चाहते हो? अरे नहीं, मिस ग्लोरिया पर ज्यादती कौन कर सकता है? वाइट ने ओवाश से अंदाज में ग्लोरिया को देखते हुए कहा। लेकिन ग्लोरिया के चेहरे पर मैंने कोई तासुर ना देखा। लेकिन वो स्टोव से मंसूब है। स्टोव उसका मंगेतर है। हम जंगल में हैं, सहराए आजम अफ्रीका में। तुम्हारे शहर तक वो उसका मंगेतर था। यहाँ जंगल का कानून चलेगा, और जंगल का कानून है कि अगर एक लड़की के दो दावेदार हों तो दोनों एक दूसरे से जंग करके फैसला करेंगे। मगर मैं चाहता हूं मेरे साथी मिस्टर स्टोव को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन बहरहाल इतनी मैं राय जरूर करूंगा कि स्टोव मुझसे मुकाबला करे। और स्टोव का रंग फीका पड़ गया। ये बात आपको जेब नहीं देती मिस्टर वाइट? मैंने कहा। पको मत, मैंने अब तक शराफत से काम लिया है। लेकिन मैं तुम्हें सुबह तक की मोहलत देता हूँ। कल सुबह फैसला करके बता दो कि ग्लोरिया को मेरे हवाले करने की कौन सी सूरत है। उसने कहा और हैमे से बाहर निकल गया। और हम दोनों परेशानी से एक दूसरे की सूरत देखने लगे। स्टोव, मैंने स्टोव को मुखातिब किया। वो पुरहल अंदाज में बोला। अब क्या किया जाए? मुझसे बेहतर आप सोचेंगे मिस्टर स्टोकर। स्टोकर ने किसी कदर सर्द लहजे में कहा। सूरत हाल मेरे इल्म में है। तुम जानते हो कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता ग्लोरिया को उसके हवाले करने का। मैंने भी किसी कदर खुश्क लहजे में जवाब दिया। आपने ग्लोरिया को उसके सामने किया ही क्यों था? लेकिन मैंने किसी ऐसे मकसद के तहत नहीं किया था। ये आप बेहतर जान सकते हैं मिस्टर स्टोकर। क्या बकवास है? क्या कहना चाहते हो? यही कि इस मसले का हल भी अब आप ही तलाश करें। वाइट एक खतरनाक दुश्मन है। अगर हम उससे दस्तबरदार भी होना चाहे तो हमें वापसी की इजाजत नहीं देगा। ऐसी शक्ल में तुम सोचो हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा, मैं अर्ज कर चुका हूं, इस मसले का हल सिर्फ आप ही तलाश करेंगे। तुम क्या कहना चाहते हो स्टोव? यही कि इस झगड़े में मैं आपका शरीक नहीं हूं। क्यों? ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है क्या? है, लेकिन आपने ही इसे वाइट के सामने पेश किया था। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ गया। ठीक कह रहा हूं मिस्टर स्टोकर, इसमें गलत कौन सी बात है? आप बताइए, क्या मैंने ग्लोरिया को वाइट के सामने पेश किया था? क्या मेरी किसी कोशिश से वो इसकी तरह मतवजा हुआ? मतवजा तो मेरी कोशिश से भी नहीं हुआ। तुम ठंडे जहन से क्यों नहीं सोचते स्टोव? अब हमें किसी तरह यहां से निकलना चाहिए, वरना ग्लोरिया खतरे में है। कैसे निकलेंगे मिस्टर स्टोकर? खामोशी से, रात की तारीकी में। मेरा ख्याल है कि इसके लिए अभी इसी वक्त रात का वक्त मौजूद रहेगा। मेरे हाल में वाइट इतना गधा नहीं है। क्या मतलब? इस वारने के बाद वो हम पर निगाह भी रखेगा। ओह, तब मेरा ख्याल है अब ये कोशिश फजूल है मिस्टर स्टोकर। अगर हमने चोरों की तरह निकल भागने की कोशिश की तो वो हमें पकड़ लेगा। तब वाइट हम पर एतमाद खत्म कर देगा, और बहरहाल वो मुहतात है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? सिर्फ यही कि मैं हकीकतें कबूल कर लेने का आदी हूँ। क्या मतलब? मैं वाइट से जंग नहीं कर सकता। मैं उसे जुल देकर फरार होने में कामयाब नहीं हो सकता। तब मैं इसे अपना दुश्मन ही क्यों ना बनाऊं? मैं इससे ताउन क्यों ना करूं? ओह, गोया तुम ग्लोरिया को उसके हवाले तैयार करने के लिए तैयार हो। मेरा ग्लोरिया पर अभी कोई हक नहीं है। वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन वो तुमसे मंसूब है। ठीक है मिस्टर स्टोकर,
موجودہ صورتحال میں میں اسے دستبردار ہوتا ہوں، بے غیرت اسٹوو نے کہا، اور میں ششدر رہ گیا۔ میں نے گلوریا کی طرف دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ پاپا ٹھیک ہی تو ہے، قیمتی ہیرو کا حصول اتنا آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو تو قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ مجھے وائٹ کے حوالے کر دیں، وہ آپ کو بہت سے ہیرو سے نوازے گا، گلوریا نے طنز بھری آواز میں کہا، اور اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ اسٹوو نے بالکل ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس سے کوئی مشورہ کرنا فضول تھا۔ میرا ذہن بھی سخت پریشان تھا۔ بہرحال میں نے گلوریا کو کچھ ہدایات دیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اتنا ضرور کرے کہ وائٹ سے اقرار الفت کے ساتھ ساتھ خود اس کو اس سے بچائے بھی رکھے اس وقت تک جب تک فرار کی تیاریاں میں مکمل نہ کر لوں۔ اور گلوریا ہنس کر رہ گئی، وہ بالکل مایوس تھی۔ اب وہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ ان جنگلوں میں لا کر میں نے اس کے سب کچھ چھین لیا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود اس نے مجھ سے تعاون کیا، اور دوسرے دن جب وائٹ نے مجھ سے میرے فیصلے کے بارے میں پوچھا تو میں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، لیکن تمہیں جلد فیصلہ کر لینا چاہیے مسٹر اسٹوکر، ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے، اور میں بہرحال منزل پر پہنچنے سے قبل ہیرو کے حصے داروں کا انتخاب کر لینا چاہتا ہوں۔ میں کیا فیصلہ کروں مسٹر وائٹ؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ تب میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا، وائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ اسٹوو کے پاس پہنچ گیا۔ کیا حال ہے مسٹر اسٹوو؟ کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ او نہیں مسٹر وائٹ، میں زندگی کی قدر کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یوں سمجھے میں نے آپ سے شکست تسلیم کر لی، گویا گلوریا میری، وائٹ خوش ہو کر بولا۔ ویسے تو وہ میری بھی نہیں تھی، بہرحال میں اس سے تمہارے حق میں دستبردار ہو گیا۔ ویری گڈ، اب کہو اسٹوکر۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے پریشانی سے کہا، اور وائٹ گردن ہلانے لگا۔ مختصر یہ کہ دوستوں میں فرار کی تیاری میں مصروف رہا، اور بلاخر ایک شام میں نے تیاریاں مکمل کر لی۔ گلوریا میرا ساتھ دے رہی تھی، لیکن مردوں کی مانند اسے اس بات کا غم تھا کہ میں نے دولت کے لیے اس کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ بہرحال رات کی تاریکی میں نے 2 گھوڑے کھولے اور انہیں اس جگہ پر لے آیا جہاں گلوریا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں گلوریا کو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہا، اور گلوریا ہنس پڑی، لیکن وہ کہکا گلوریا کا نہیں تھا، وہ وائٹ کہکا کا تھا۔ میرے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، میں سمجھ گیا کہ میرا راز کھل گیا، اور میں ساکت رہ گیا۔ تو تم فرار ہو رہے تھے؟ وائٹ نے اپنا کمبل اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانا چاہتا ہوں، تو جاؤ نا میری جان، میں تمہیں اب روکنا بھی نہیں چاہتا۔ گلوریا کہاں ہے؟ میرے خیمے میں۔ کیا بکواس ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، وہ تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے، اسے اعلیٰ مستقبل سے دلچسپی ہے۔ بکواس کرتے ہو، گلوریا کو میرے حوالے کر دو وائٹ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جائے گی، وائٹ نے پستول نکال دیا۔ اسٹوو کہاں ہے؟ میں نے کس قدر خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ اب میرے دوستوں میں شامل ہو چکا ہے، اسی نے تمہارے اس فرار کی خبر دی تھی۔ بہرحال عمدہ آدمی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر تم دونوں کو وہ میرے حوالے کر دے گا تو میرے ساتھ اس کی حیثیت اچھی بن جائے گی، چنانچہ اس نے اچھا فیصلہ کیا۔ وہ بغیرت میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہارے لیے اب صرف ایک بات مناسب ہے اسٹوکر، وہ یہ کہ تم گھوڑے پر سوار ہو اور اپنے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دو، اس طرح تمہاری جان بچ جائے گی۔ میں اس طرح نہیں، لیکن میرا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وائٹ کے پستول سے فائر ہوا اور گولی میرے ہیڈ کو سر سے اڑا لے گی۔ جلدی کرو، اگر تم زمین پر گرے تو دوسری گولی تمہاری پیشانی پر پڑے گی۔ اور میں اچھل کر گھوڑے پر چڑھ گیا۔ رخ بدلو، وائٹ نے پھر پستول سے اشارہ کیا، اور پھر اس نے فائر کر دیا۔ میں نے جلدی سے گھوڑے کا رخ بدلا، اور وائٹ نے 2-3 زوردار ہنٹر گھوڑے کو رسید کیے، اور ہونہان گھوڑا مجھے لے کر دوڑ پڑا۔ میں اس کی گردن سے چمٹ گیا، گھوڑے سے گر کر میری ہڈیاں چور چور ہو جاتی، اور پھر گھوڑا رات بھر مجھے لیے دوڑتا رہا اور نہ جانے کہاں کہاں نکل آیا، اور اس کے بعد سے آج تک مجھے میرا کارواں نہیں مل سکا۔ میری بچی نہ جانے کس حال میں ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ ہم لوگ متاثر تھے، تو وہ خاموشی سے جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس طرح دوستوں مجھے میرے لالچ کی سزا مل گئی۔ میں ہیرو کی تلاش میں آیا تھا اور اپنا سب سے قیمتی ہیرے کو گنوا بیٹھا۔ اب میں ان جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ ہم لوگ کافی دیر تک خاموش رہے، پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بہرحال تمہاری کہانی سن کر بہت افسوس ہوا ہے اسٹوکر، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکا۔ ان لوگوں نے کہاں کا رخ کیا تھا؟ اچانک ٹوبو نے پوچھا۔ اب تو میں کچھ نہیں جانتا۔ ویسے تمہیں ان سے الگ ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ یقین کرو دوست، میں نہیں جانتا۔ میں تو اس دوران نیم پاگل سا ہو چکا ہوں، مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا۔
مجھے نہیں معلوم میری بچی اب کہاں ہے. ان لوگوں نے اس کا کیا حشر کیا. ہم لوگ خاموش ہو گئے. ہم میں سے ہر ایک کو اس بیچارے بوڑھے کے لیے ہمدردی تھی. وہ تو مدت کا تعین نہیں کر سکتا تھا، راستے کا تعین بھی نہیں. ایسی شکل میں ہم اس کی کوئی مدد بھی تو نہیں کر سکتے تھے. تو وہ خاموشی سے جیپ ڈرائیو کر رہا تھا. ویران جنگل بھائیں بھائیں کر رہا تھا. اور پھر افریقہ کا وحشت خیز سورج سروں پر آ گیا. سخت گرمی ہو گئی. سفر کی رفتار بھی سست ہو گئی اور تقریباً 1 بجے ہم دریا کے کنارے کنارے رک گئے. بے اختیار نہانے کو دل چاہ رہا تھا. یہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا اور بہاؤ کی رفتار بھی سست تھی. پانی کی گہرائی کا البتہ اندازہ نہیں ہو سکا. کیا خیال ہے ٹوبو، نہا لیا جائے؟ جیسا مناسب سمجھے ماسٹر. میرا خیال ہے یہ لوگ کھانے کی تیاریاں کریں اور اس دوران ہم نہا لیتے ہیں، پھر یہ لوگ نہا لیں گے. ٹھیک ہے، میں ان سے کہہ دیتا ہوں. آپ نہائیں گے مسٹر اسٹوکر؟ میں نے پوچھا. دریا میں جا کر نہ نہا سکوں گا. دراصل میں ڈاکٹر قسم کا آدمی ہوں. جسمانی ورزش کا کبھی موقع نہیں ملا، اس لیے تیرنا بھی نہیں آتا. تب آپ کے لیے کنارے پر پانی کا بندوبست کر دیا جائے. ہاں، اگر ممکن ہو تو. ہو جائے گا. میں نے گردن ہلائی. پھر اسٹوکر کے لیے پانی کا بندوبست کر کے ہم تینوں نے لباس اتارے اور پھر ٹوبو اور اس کا ایک ساتھی اور میں دریا میں کود گئے. پانی ہمیں مزہ دے رہا تھا. بڑا ہی فرحت بخش پانی تھا. نہانے کا لطف آ گیا. ہم نہاتے رہے. پہاڑ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دقت بھی نہیں ہو رہی تھی. ٹوبو مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا. وہ بھی اچھا تیراک تھا اور اس کا ساتھی بھی. ظاہر ہے ان لوگوں کی تو زندگی ہی مہمات میں گزری تھی. دفتر میں نے اپنے بائیں طرف ایک سیاسی لکیر دیکھی اور کوئی چیز میری طرف ٹکرائی. اتنی زور سے لگی کہ میں اچھل پڑا. ٹوبو! میں نے ٹوبو کو آواز دی. نہ جانے کیا چیز تھی. یس چیف. ٹوبو نے پانی سے سر ہلایا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے. وہ زور سے اچھلا اور پانی کے نیچے چلا گیا. میری طرف کوئی خاص بات ہو گئی تھی. ٹوبو! اور پھر وہ تیزی سے میری طرف لپکا. پھر ٹوبو نے ایک بار پھر پانی سے سر اٹھایا. اس کے چہرے پر شدید ہیجان کے آثار تھے. موکاش ماسٹر، موکاش، موکاش! اس کا ساتھی چیخ پڑا. ہاں، اس نے میری ٹانگیں جکڑ لی ہیں. ٹوبو نے وہ مشکل بتایا اور ایک بار پھر وہ نیچے جانے لگا. لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اس بار وہ خود ڈبکی نہیں لگا رہا تھا، بلکہ ایسا لگا تھا جیسے کوئی اسے نیچے سے کھینچ رہا ہو. موکاش کیا ہے؟ کراڈا، میں نے ٹوبو کے ساتھی سے پوچھا. سانپ، پانی کا سب سے خوفناک سانپ. وہ ٹوبو کو لے کے نیچے جائے گا اور پھر اس وقت چھوڑے گا جب وہ دم توڑ دے گا. اور میرے بدن میں چنگاریاں بھر گئی. نہیں، میں ٹوبو کو ایسی موت نہیں مرنے دوں گا. ایسے مخلص آدمی کے لیے جان کی بازی لگا دوں گا. دوسرے ہی لمحے میں نے پانی میں ڈبکی لگائی. ٹوبو آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہا تھا. وہ سخت جدوجہد کر رہا تھا، لیکن صرف ہاتھوں سے. اس کے پاؤں سیاہ رسی میں جکڑے ہوئے تھے. میں کسی بات کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے قریب پہنچ گیا. میں نے ٹوبو کو مضبوطی سے پکڑ لیا. میری ہمت کی وجہ سے ٹوبو کے دوسرے ساتھیوں کی بھی ہمت بڑھ گئی تھی، چنانچہ وہ بھی میرے پاس پہنچ گیا. ہم پوری قوت صرف کر کے ٹوبو کو سطح پر لانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹنوں وزن ہم اوپر کھینچ رہے ہوں. بڑی طاقت تھی اس خوفناک سانپ میں. بمشکل ہم ٹوبو کو سطح پر لانے میں کامیاب ہو گئے اور میں اور ٹوبو گہری گہری سانسیں لینے لگے. ہاتھ قائم رکھو ٹوبو، میں نے کہا. ماسٹر آپ اس کی زد سے بچیں. یہ ایک وقت میں کئی آدمیوں کو جکڑ سکتا ہے. ٹوبو نے اکھڑی سانسوں کے درمیان کہا. تم فکر مت کرو ٹوبو، ہم تمہیں اس کا شکار نہ ہونے دیں گے، میں نے کہا. اور پھر ہم ٹوبو کو کنارے کی طرف کھینچنے لگے. سانپ اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا اور ہم زندگی کی سخت جدوجہد کر رہے تھے اور ہمارے بازو شل ہوئے جا رہے تھے. سانپ نے کئی بار اپنی دم ہمارے جسموں میں ماری اور ایسا لگا جیسے کسی نے موٹا لٹ ہمیں رسید کر دیا. وہ سخت غصے میں تھا اور نہ جانے کس طرح ہم کنارے پر پہنچ گئے. تب میں چیخا. اسٹوکر، چاقو، تمہارا چاقو! اسٹوکر چونک پڑا. چند ساتھ احمقانہ انداز میں ہمیں دیکھتے رہا اور پھر اسے جدوجہد کا احساس ہوا جو ہم ٹوبو کو روکنے کے سلسلے میں، بچانے کے سلسلے میں کر رہے تھے. وہ اچھل پڑا. کیا تم کسی مصیبت میں ہو اسٹوکر؟ چاقو! میں پھر چیخا. اسٹوکر کا چاقو ہم نے اسے واپس کر دیا تھا اور اس کے لباس کے پاس ہی رکھا تھا، لیکن اسٹوکر پانی میں اترنے کی ہمت نہ کر سکا. ٹوبو کے دوسرے ساتھی کافی دور تھے اور ان تک اطلاع پہنچنے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا تھا. کیسے لاؤں؟ اسٹوکر نے کہا. کراڈے، کچھ اور ہمت کرو، میں نے بری طرح ہامتے ہوئے کراڈے سے کہا. اور ہم نے آخری جدوجہد کی اور ٹوبو کو کچھ اور گھسیٹ لانے میں کامیاب ہو گئے. اب تم سنبھالو کراڈے، میں نے پوچھا اور پھر اچانک ٹوبو کو چھوڑ کر کنارے کی طرف لپکا. لیکن اسی وقت کراڈے کی چیخ سنائی دی.
وہ پانی میں الٹا ہو گیا. میں نے دیکھا اس کی ٹانگیں دونوں اوپر تھی. شاید سام نے اس کا خوفناک جھٹکا دیا تھا. میں نے انتہائی پھرتی سے اسٹوکر سے چاقو لیا اور پھر تیر کی طرح واپس پلٹا. کراڈے تو سیدھا ہو گیا تھا لیکن اب ٹوبو سطح پر نظر نہیں آ رہا تھا. میں پاگلوں کی طرح پانی میں گھس گیا. میری آنکھیں ٹوبو کو تلاش کر رہی تھی اور وہ مجھے نظر آ گیا. وہ اب ہوش میں تھا اور سام سے جدوجہد کر رہا تھا لیکن سانپ اسے کافی تیزی سے نیچے کھینچ لے جا رہا تھا. تب میرے بدن میں نہ جانے کہاں سے بے پناہ قوت آ گئی. شاید یہ جذبہ انسانیت تھا. ایک انسان کو بچانے کی بھرپور خواہش تھی. میں ٹوبو کے نزدیک پہنچ گیا. میرا روح اس کے پیروں کی طرف تھا اور میں نے اندھا دھند پیروں سے لپٹے ہوئے سانپ پر وار کیے اور نہایت کاری وار تھا. مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے سانپ کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے بدن کو تلاش کر کے اور کئی وار کیے. اور پھر مجھے صاف محسوس ہوا کہ اب سانپ کی جدوجہد ختم ہو گئی ہے. تب میں نے ٹوبو کا ہاتھ پکڑا اور اسے پوری قوت سے اوپر لانے لگا یہاں تک کہ میں اسے سطح پر لانے پر کامیاب ہو گیا. ٹوبو پر غشی طاری ہو رہی تھی. ٹوبو ٹوبو ہوش میں آؤ, خود کو سنبھالو, میں نے چیخ کر کہا. یس یس ماسٹر. ٹوبو کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ میرے ساتھ کنارے کی طرف رینگنے لگا. ٹوبو کے تینوں ساتھی پاگلوں کی طرح پانی میں ڈبکیاں لگا رہے تھے. شاید انہیں اطلاع مل گئی تھی. ہمیں دیکھ کر وہ ہماری طرف دوڑے. پھر انہوں نے ہمیں سنبھال لیا. ایک نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے اسے روک دیا. ٹوبو کو آرام سے پہنچا دو, میں ٹھیک ہوں, میں نے کہا. اور تھوڑی دیر کے بعد ہم سب کنارے پر پہنچ گئے. ٹوبو کو زمین پر لٹا دیا گیا. ٹوبو گہری گہری سانسیں لے رہا تھا. ویسے وہ ہوش میں تھا اور مسکرا رہا تھا. میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا. تب ٹوبو نے ہاتھ اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا. سنو, میں نے ٹوبو کے ایک ساتھی سے کہا. یس چیف. برانڈی لاؤ, میں نے کہا اور وہ دوڑتا ہوا جیپ تک گیا اور پھر میں نے ٹوبو کو تھوڑی سی برانڈی دی. وہ کافی حد تک پرسکون ہو گیا. اس کی ٹانگوں کا گوشت سانپ کی گرفت میں پھٹ گیا تھا. میں نے اس کی ڈریسنگ کی. اسٹوکر بھاگ بھاگ کر میری مدد کر رہا تھا. بہرحال چند ساتھ کے بعد ٹوبو نارمل ہو گیا اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا, میں اب ٹھیک ہوں ماسٹر, سفر کی تیاریاں کریں. ایسی بھی کیا جلدی ہے ٹوبو, میرا خیال ہے کہ آج آرام کیا جائے. یقین کرو ماسٹر, میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں اگر تم پسند کرو تو آرام کرتے ہیں. ہاں میں پسند کروں گا, میں نے جواب دیا اور کھڑا ہو گیا. پھر وہ گرنے لگا. میں نے اسے جلدی سے سہارا دیا. میں اس سہارے کو آخری سانس تک یاد رکھوں گا ماسٹر, ٹوبو نے کہا. میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا. ٹوبو کے ساتھی ابھی تک خاموش تھے. بہرحال کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا. کسی نے میرا شکریہ وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور ظاہر ہے مجھے اس کی حاجت بھی نہیں تھی. یہ انسانی فرض تھا جسے میں نے پورا کیا. لیکن شام کو 5 بجے ان لوگوں کے ارادے اچھے نظر نہیں آتے تھے. خاص طور پر 3 ڈبوں کے ڈول بنائے گئے تھے اور پھر شام کی چائے سیاہ فام لوگوں نے اچھل کود شروع کر دی. انہوں نے بھی آگ روشن کر دی تھی. ماسٹر, ٹوبو نے میرے نزدیک آ کر کہا. ہم طویل عرصے سے اپنا ماحول چھوڑ چکے ہیں لیکن آج بھی ہمیں قبیلے کی رسم اور رواج سے محبت ہے. ہم اپنے قبیلے کی ایک رسم پوری کرنا چاہتے ہیں. کیا تم ہمیں اس کی اجازت دو گے؟ ضرور ٹوبو, اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے, میں نے کہا. اس میں تمہیں بھی تھوڑی سی تکلیف دینا پڑے گی. ہاں کیا حرج ہے؟ اور ٹوبو نے گردن ہلا دی. تب ٹوبو کے ساتھیوں نے بے تکی گانے شروع کر دیے. وہ آگ کو خاص طور پر مخاطب کر رہے تھے. اور جب سورج ڈوبا ٹوبو کھڑا ہو گیا. اسٹوکر میرے پاس ہی لیٹا ہوا تھا. ٹوبو کے ساتھی نے ایک پلیٹ ٹوبو کو پیش کی جس میں ایک تیز دار خنجر رکھا ہوا تھا اور ٹوبو نے مجھے اپنے جوتے اتارنے کے لیے کہا. میں نے حیرت سے جوتے اتار دیے اور ٹوبو کے ایک ساتھی نے میرے پاؤں آگے کیا. تب ٹوبو نے پلیٹ سے چھری اٹھائی اور اپنی بائیں کلائی پر ایک زخم لگایا. اسٹوکر چونک پڑا تھا. ارے یہ کیا کرتے ہو؟ خاموش بیٹھے رہو, ٹوبو کے ایک ساتھی نے ڈانٹ دیا اور وہ بیٹھ گیا. تب ٹوبو نے اپنے خون کے قطرے میرے پیروں پر ٹپکائے اور میرے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا. میں تاحیات تیرا وفادار رہوں گا ماسٹر. تو ٹوبو کے جسم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی کر دے گا تب بھی ٹوبو تیرے سامنے گردن نہیں اٹھائے گا, اس نے کہا. پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. میں خاموش بیٹھا رہا. پھر ٹوبو کے چاروں ساتھیوں نے بھی یہی کیا اور اس کے بعد وہ خوشی سے اچھلنے لگے. تب میں اٹھا. نہ جانے میرے ذہن میں کیا سمائی تھی. میں نے ٹوبو کے ہاتھ سے چھری لی اور ٹوبو چونک کر مجھے دیکھنے لگا. ماسٹر, اس نے آہستہ سے آواز میں کہا. ایک رسم میں بھی پوری کروں گا ٹوبو, یہ میرے قبیلے کی رسم ہے. اوہ اچھا, ٹوبو نے آہستہ سے کہا. اپنے ساتھیوں کو بلاؤ, میں نے اس سے کہا اور ٹوبو کے ساتھی بھی اس کے پاس پہنچ گئے. تب میں نے اپنی کلائی پر بھی ایک زخم لگایا اور ٹوبو کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کر لیا.
اس کے بعد میں نے اپنی کلائی کے زخم کو اس کی کلائی کے زخم پر رکھ دیا اور آہستہ سے کہا، میرا خون تیرے خون میں مل گیا ہے، تو میرا غلام نہیں میرا بھائی ہے، اور ہمارے درمیان خون کا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ بلاؤ اپنے ساتھیوں کو، ان میں سے اب ایک بھی میرا غلام نہیں ہے، اور میں ان سب کے خون میں اپنے خون کے قطرے شامل کر دیے۔ ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ دوسرے دن ہم سب نے سفر شروع کر دیا اور دریا کے کنارے کنارے آگے بڑھتے رہے، لیکن پھر ہمیں رکنا پڑا۔ ٹوبو حیرت سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے دریا بائیں سمت کا رخ اختیار کیے ہوئے تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولا۔ کیوں کیا ہوا؟ دریا نے رخ بدل دیا ہے ماسٹر۔ کیا مطلب؟ اس پرندے کو دیکھ رہے ہو؟ یہ سیاہ رنگ کا پرندہ؟ ہاں۔ اس کے سامنے کی زمین دیکھ رہے ہو ماسٹر؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کچھ محسوس کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ آگے موت ہے، ایک بھیانک موت جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ماسٹر۔ میں نہیں سمجھا ٹوبو، میں نے حیرت سے کہا۔ اجنبی یقیناً اس موت کی طرف بڑھیں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ سامنے کبھی دریا تھا ماسٹر۔ ہاں پھر؟ لیکن اب وہاں دلدل ہے۔ اوہ، یہ دلدل معمولی نہیں ہوگی، نہ جانے کتنے علاقے تک پھیلی ہوگی۔ بالکل صاف زمین معلوم ہو رہی ہے، لیکن اوہ، میں نے ایک طویل سانس لی۔ میں نے بھی اس پرندے کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے جو صرف دلدل پر پرواز کرتا ہے۔ یہ تو بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ ہاں، اور اب تم ان لوگوں کی موت کا یقین کر لو۔ کن لوگوں کی؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہی جو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، ہیرو کی تلاش میں۔ عام لوگ مشکل سے ہی اس دلدل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اوہ، میں چونک پڑا۔ مرنے دو باس انہیں، وہ مغرور لوگ اسی قابل ہیں۔ نہیں ٹوبو، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب باس؟ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی موت مجھے منظور نہیں ہے۔ اوہ، ہم ان لوگوں کو ہوشیار کر دینا چاہیے۔ جیسے تمہاری مرضی چیف، ٹوبو نے سادگی سے کہا۔ پھر ہم نے وہاں سے لکڑی کا ایک گتا پھنسا کر سائن بورڈ کی حیثیت سے لگا دیا جس پر لکھا تھا، خبردار، آگے خوفناک دلدل ہے، اور پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ ہم نے راستہ کاٹ دیا تھا، اطمینان سے سفر ہو رہا تھا۔ اس رات جب ہم نے قیام کا سوچا تو ہم گھنے درختوں کے قریب تھے۔ کیا حال ہے ماسٹر؟ ان درختوں میں دن کی روشنی میں داخل ہونا مناسب رہے گا۔ ہاں، میں نے تائید کی، اور پھر ہم نے آرام کر لیا۔ رات کو پھر گانے بجانے کی محفل سمجھی، لیکن زیادہ دیر تک جاری نہ رہی۔ سب کے ذہنوں پر تھکن سوار تھی، چنانچہ ہم سو گئے۔ بعض جگہوں پر ٹوبو اپنے ساتھیوں کو پہرے پر مقرر کر دیتا تھا، لیکن آج وہ بھی سو گئے تھے، اور اس نیند نے ایک اور نئی مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک چاروں طرف سے وحشیانہ قسم کی آوازیں گونج اٹھی اور ہم بوکھلا کر جاگے۔ لیکن دیر ہو چکی تھی، چاروں طرف مچھلیں نظر آ رہی تھی۔ یقیناً مقامی وحشیوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھی بھی بوکھلا کھڑے ہوئے۔ ٹوبو ان لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر اچانک ٹوبو کے منہ سے ایک آواز نکلی اور وحشیوں کی آوازیں رک گئی۔ ٹوبو عجیب سے انداز میں چیخنے لگا۔ تب دو وحشی آگے بڑھ آئے، اور پھر ٹوبو نے اور اس کے درمیان آوازوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ اس کے بعد وحشی انوکھے انداز میں چلانے لگے، اور پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ مشعل کی روشنی میں وہ ہم سب کو دیکھنے لگے۔ میں حیرانگی سے سارے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ تب ٹوبو کلکاریاں مارتا ہوا میرے نزدیک آ گیا۔ فکر کی بات نہیں ماسٹر، یہ میرا قبیلہ ہے۔ تمہارا؟ ہاں۔ اور انہوں نے تمہیں پہچان لیا ہے؟ ہاں۔ وہ بے حد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا، ورنہ ہمیں نہ جانے کن الجھنوں سے گزرنا پڑتا۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں ماسٹر۔ کہاں؟ قبیلے میں، ٹوبو نے جواب دیا۔ او ٹوبو، میں تم پر کوئی پابندی نہیں عائد کروں گا۔ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ صرف میں ماسٹر؟ ٹوبو نے حیرت سے کہا۔ پھر تم بھی تو چلو گے نا ماسٹر؟ ویسے اب ان سے میرا کیا تعلق؟ ہاں، ان کی خواہش پر تھوڑے وقت کے لیے میں ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا تھا، وہ بھی اس شرط پر کہ اگر میرا چیف تیار ہو جائے۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں تیار ہوں ٹوبو، میں نے کہا، اور ٹوبو خوش ہو گیا۔ اور پھر اس نے اپنی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا، اور ان لوگوں نے ہمارے گرد دائرہ تنگ کر لیا، اور پھر مچھلوں کی روشنی میں ہم لوگ چل پڑے۔ زیادہ طویل سفر نہیں کرنا پڑا تھا۔ درختوں کو عبور کر کے ہم جھونپڑیوں کی بستی میں داخل ہو گئے تھے، جہاں کہیں کہیں روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک بڑے سے احاطے میں ہمارے لیے بندوبست کر دیا گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ہم احاطے میں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ سٹوکر بالکل خاموش تھا۔ میں نے ایک دو بار اس کی طرف دیکھا بھی، لیکن نہ جانے وہ کس سوچ میں غرق تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا، اور پھر صبح ہوگی۔ ٹوبو ہمارے پاس سے چلا گیا، لیکن اس کے ساتھی ہمارے ہی ساتھ موجود تھے۔ صبح کو ٹوبو واپس آیا اور آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔
तुम एक शानदार वक्त पर आए मास्टर। बड़ी ही अनोखी बात है, बहुत ही दिलकश। क्या हुआ टोबो? आज दिन में सरदारी के लिए मुकाबले हैं। वो लोग मेरी आमद से बहुत खुश हैं। क्या मतलब? कबीले का सरदार मर चुका है और वो अभी तक नए सरदार का फैसला नहीं कर सके। क्यों? सरदार को मरे हुए 8 चांद गुजर गए हैं। 9वां चांद भी गुजर जाएगा तो सरदार की गद्दी पर मनहूस रूहों का साया हो जाएगा। इसलिए चांद से पहले सरदार मुंतखब कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरदार मुंतखब क्यों नहीं किया गया? इसलिए कि उनमें से सफेद हाथी का शिकार एक ने भी नहीं किया। ओह, बेशुमार लोगों ने कोशिश की लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। अरे फिर? चनाचा अब आरजी सरदार मुंतखब कर लिया जाएगा और उस वक्त तक उसकी सरदारी कायम रहेगी जब तक कोई खुद को सरदारी का अहल साबित न कर दे। सरदार किस तरह मुंतखब होगा? मैंने पूछा। बाहमी मुकाबलों के जरिए, टोबो ने कहा, और मैं गर्दन हिलाने लगा। बड़ा लुत्फ रहता है चीफ। यकीनन मुझे महसूस हो रहा है टोबो। ये मुकाबले कब शुरू होंगे? कल से चीफ, कल से काम शुरू हो जाएगा, टोबो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम भी इन मुकाबलों में हिस्सा लोगे टोबो? मैंने पूछा। मैं? टोबो मुस्कुराया। मैं क्या करूंगा चीफ? क्यों? अरे मेरा अब इन बस्तियों से क्या वास्ता चीफ। अब इन इलाकों की सरदारी मुझसे ना हो सकेगी। मैं तो अब तुम्हारी दुनिया का वासी हूँ। मेरी ख्वाहिश थी टोबो तुम इन मुकाबलों में हिस्सा लेते। एक बात सुन लो चीफ, यहाँ कबीले में जो सरदारी के लिए सामने आए वो तुमसे हरगिज बेहतर नहीं होंगे। महज़ब दुनिया में जाकर मैं महज़ब हो गया हूँ और तहजीब बदन से जान निकाल देती है, इसे याद रखना। मतलब बस्ती के वहशी मिनटों में मेरा तिया पांचा करके रख देंगे। ओह, मैं ठीक कह रहा हूँ चीफ, तुम खुद देख लोगे। क्या शराइत होती हैं तुम्हारे यहाँ मुकाबले की? कोई शर्त नहीं होती, हर जीरो इसमें हिस्सा ले सकता है। कबीले के बाहर के लोग? फनूने जंग हमारे यहाँ मजहबी हैसियत रखते हैं और हमारे अकीदे के मुताबिक हर जंगजू, हर ताकतवर देवताओं का परतो होता है। उसका एहतराम, उसकी सरदारी सबके लिए बायसे बरकत होती है। चुनाचे इस सिलसिले में अजनबी या गैर अजनबी की तमीज नहीं होती है। अच्छा, कमाल है। इस तरह तो और भी उलझने पेश आ सकती हैं। वो क्या चीफ? बे कुर्बो जवार में तुम्हारे दुश्मन कबीले भी होंगे। हाँ हैं। क्या उनमें से भी किसी कबीले का कोई ताकतवर जवान तुम्हारे मुकाबलों में नहीं आ सकता? आ सकता है। इस तरह वो तुम्हारा सरदार बनकर तुम्हारे कबीले को अपनी तहवील में ले सकता है। हमारे कबीले की तारीख ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी है, लेकिन सिर्फ इसके लिए इतना किया गया है कि इन मुकाबलों को पोशीदा रखा जाता है। इनकी खबर बाहर वालों में नहीं फैलने दी जाती। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और टोबो खामोश हो गया। एक बात और बताओ टोबो, अचानक मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। यस चीफ। इन लोगों ने हमें क्यों घेरा था? गिरफ्तार करने के लिए चीफ। क्यों? वो हमें क्यों गिरफ्तार करना चाहते थे? दरअसल जंगलियों में आने वाले अजनबी अच्छे नहीं होते। इनके हाथों सियाह कबीलों को नुकसान ही पहुंचता है, इसलिए वो इन्हें पसंद नहीं करते। वो इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर वो गड़बड़ करते हैं तो नौबत कत्लो गारत गरी तक पहुंच जाती है। नहीं तो इन्हें बेहोश करके वो इतनी दूर फेंकवा देते हैं कि वो दोबारा उन तक ना पहुंच सके। बहुत खूब, तो हम तुम्हारी वजह से बच गए। ओ नहीं, वो क्या जाने थी तुम्हारी शख्सियत के बारे में, कोई मुझसे पूछे, टोबो ने कहा और मैं मुस्कुराने लगा। बहरहाल हमारी हैसियत कैदियों की सी नहीं थी। टोबो की वजह से कोई बड़ी हैसियत भी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो इसी कबीले का एक फर्द था। लेकिन बहरहाल किसी ने हमसे बाज़पुरस नहीं की थी। टोबो के साथी भी इसी तरह वफादार थे। इस कबीले में अब उनका कोई नहीं था, इसलिए उन्हें यहाँ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अब ज्यादातर मेरे और स्टोकर के साथ रहते और फिर दूसरे दिन दोपहर को हम मुकाबले के मैदान में पहुंच गए। मुकाबले की रस्मात शुरू हो गई थी। बहुत बड़ी जगह थी। पूरी बस्ती के लोग दायरा बनाकर खड़े थे। चंद मोअज़्ज़ज़ लोग लकड़ी के मोंडों पर बैठे हुए थे। तब एक बूढ़े शख्स ने तकरीब का इफ्तिताह किया। उसने अपनी जबान में कोई तकरीर की और टोबो मेरे कान के नजदीक उसका तर्जुमा करने लगा। वो कह रहा था, कबीले वालों, जरूरत है नए सरदार की, क्योंकि नवा चांद डूबने वाला है और हम खुद पर नहुस्ते मुसल्लत नहीं कर सकते। लेकिन ख्याल है कि तवील अरसे के बाद आसमान हमसे नाराज है। देखो तो, पूरे कबीले में एक भी ज्याला वो नहीं जो सफेद हाथी बलाका का शिकार कर सके। जब कभी कभी ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि कबीले की माओं के दूध बेजान हो गए हैं, उनके पेट खराब हो गए हैं। अब वो ऐसे नर नहीं पैदा कर सकती जो बहादुर हो, जो बेमिसाल हो, जो सफेद हाथी का शिकार कर सके। तो कबीले वालों, हमें आर्जी रस्म पूरी करनी है। उस वक्त के लिए हमें सरदार का इंतखाब करना है, जब तक कोई एक हकदार सामने ना आ जाए। ठीक है, सबने जवाब दिया। इसलिए मैं जयालू को मुकाबले की दावत देता हूँ।
ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں، اور سرداری کا عارضی دعوے دار کون ہے جو میدان میں آ کر دوسروں کو للکارے؟ ایک دیوقامت سیاہ فام اندر داخل ہو گیا اور لوگوں نے اس کے نام کے نعرے لگائے، منور کر دیتی، اور یوں لگا جیسے یہ الفاظ کوئی جادوئی رسم بن گئے ہوں۔ نگاہیں اٹھی تو ایک حسین پیکر ان میں سما گیا، اور یہ دلکش چہرہ گلوریا کا تھا۔ پہلے تو مجھے فریب لگا، لیکن پھر میرے احساس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس نے مجھے چائے پیش کی اور بتایا کہ آج ہسپتال میں کام کرنے والا ملازم نہیں آیا۔ کیسی انوکھی خوشی ہوئی تھی مسٹر سٹوکر مجھے گلوریا کو دیکھ کر۔ میں نے اس کی گفتگو سے لطف اندوز ہونا چاہا، لیکن اس نے ہوش علاقے سے میرے چند سوالات کے جواب دیے اور پھر واپس چلی گئی۔